सोचो एक रात जब शहर की गलियों पर सन्नाटा हो, चिराग धीमी रोशनी दें और हर दरवाजे के पीछे एक अनजाना सा खौफ सांस ले रहा हो। सोचो अगर तुम्हें पता चल जाए कि फैसला लिख दिया गया है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बात के लिए, तुम्हारे जिस्म के लिए नहीं, तुम्हारे पैगाम के लिए। उस वक्त इंसान के पास दो रास्ते बचते हैं। या तो वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ से समझौता कर ले, या फिर वो सच के साथ खड़ा होकर अपना मामला अपने रब के हवाले कर दे। बैतुल मुक़द्दस की एक रात इसी इम्तिहान का नाम थी, और वही रात तारीख की उन सबसे बड़ी रातों में लिख दी गई जहां साजिश ने अपनी हद से ज्यादा हिम्मत की और अल्लाह की तदबीर ने उसे पल भर में तोड़कर रख दिया। बैतुल मुक़द्दस, वो मुक़द्दस शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजती रही हैं, जहां सजदों की खुशबू और इबादत का नूर था। मगर वक्त बदल गया था। रोमन हुक्मरानी का दबदबा था। हर चौराहे पर सिपाही, हर गली में खौफ और हर चेहरे पर बेबसी। बनी इसराइल अपने ही शहर में गैरों के कानून के नीचे जी रहे थे। इंसाफ एक ख्वाब बन चुका था और हक बोलना जुर्म। जुल्म का यही सबसे खतरनाक रंग होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का मामूल बन जाता है। लोग रोते भी हैं मगर खामोशी के साथ, शिकायत भी करते हैं मगर दरमियानी आवाज में, और दुआ भी मांगते हैं मगर इस डर से कि कहीं सुन न ली जाए। फिर भी जब जमीन पर हर रास्ता बंद हो जाता है तो आसमान की तरफ एक रास्ता खुला रहता है। लोग अपने रब को पुकारते हैं, ए अल्लाह, हमें बचा ले, हमें कोई रहनुमा अता फरमा, हमें ऐसा रास्ता दिखा जिस पर चलकर हम फिर से अपना ईमान और अपनी इज्जत बचा सकें। ये फरियाद सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये बेचैन रूहों की आह होती है। और जब अल्लाह चाहता है तो अंधेरों के बीच से अपनी रहमत का चिराग जला देता है। कुरान हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, नबी भी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कफ़ील भी। वो इबादत में मशगूल, खिदमत में मुस्तकीम और दिल का साफ। एक रोज़ जब वो महराब की तरफ गए तो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिज़्क देखा जो इस शहर की ज़मीन पर मिलना मुश्किल था। उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जवाब आया, ये अल्लाह की तरफ से है। ये जवाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल पर असर कर गया। उनकी रूह में यकीन और गहरा हुआ। उन्होंने समझा कि जिस रब ने मरियम को वहां से रिज़्क दिया जहां असबाब नज़र नहीं आते, वो रब बुढ़ापे में भी अपने बंदे को नाउम्मीद नहीं करता। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और अल्लाह ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। एक पाक रूह, एक सच्चा दिल, एक मजबूत ज़ुबान। कुरान में उनकी हिकमत और तक़वा का तज़किरा है, और उनकी ज़िंदगी इस बात की दलील बनी कि जब अल्लाह किसी कौम पर रहमत का इरादा करता है तो उस कौम के अंदर सच बोलने वाले चिराग जला देता है। फिर वो वाक़या आया जिसने तारीख़ को एक नया मोड़ दे दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी इफ़्फ़त और पाकी की हिफाजत के लिए कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेज़गार है तो मुझसे दूर रह। फ़रिश्ता ने कहा, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, मैं तुझे एक पाक बेटे की बशारत देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, मेरा बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं और मैं बदकार भी नहीं? फरिश्ते ने कहा, ये तेरे रब का फैसला है और ये अल्लाह पर आसान है। यानी अल्लाह जब इरादा कर लेता है तो असबाब की कैद टूट जाती है। बशर का दिमाग कैसे में अटक जाता है, मगर रब का हुक्म हो जा होता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने तोहमत लगाई, ताने दिए और बदगुमानी फैलाई। उनको ये बात हिला रही थी कि मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाक औरत के साथ ये मामला कैसे हो सकता है, मगर अल्लाह ने सच को अपने अंदाज से जाहिर किया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने गोद में मौजूद बच्चे से गुफ्तगू करवा दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया। ये मौजिज़ा सिर्फ एक पल का जवाब नहीं था, ये एक निशान था कि अल्लाह अपनी हिदायत को अपनी कुदरत से मजबूत करता है, और जब लोग हक को मिटाना चाहें तो अल्लाह दलाइल को जिंदा कर देता है। वक्त गुजरा,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کا پیغام صاف تھا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، اپنی زندگیوں کو پاک کرو اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے لوگوں کو انصاف، رحمت اور اخلاق کی تعلیم دی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ دین کا مقصد صرف رسموں کا مجموعہ نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح ہے۔ اللہ نے انہیں معجزات بھی عطا کیے، اللہ کے حکم سے۔ قرآن کے لفظوں کی روشنی میں انہوں نے مٹی سے پرندے کی صورت بنائی اور اللہ کے اذن سے وہ اڑنے لگا۔ اندھوں کو اللہ کے اذن سے بصارت ملی، برمسی کو اللہ کے اذن سے شفا ملی اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تاکہ قوم سمجھے کہ جس کو وہ ناممکن کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ عام لوگوں کے دلوں میں امید پیدا ہوئی۔ جو لوگ ظلم سے تھک چکے تھے انہوں نے ہدایت کی روشنی محسوس کی، لیکن یہیں سے امتحان کا دوسرا چہرہ سامنے آیا۔ کچھ سرداروں کو یہ روشنی اپنی کرسی کا خطرہ نظر آئی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ نبی کی بات مان گئے تو ان کی حکمرانی، ان کی خود ساختہ برتری اور ان کا نظام ٹوٹ جائے گا۔ جب بھی حق پھیلتا ہے باطل کو اپنی بقا کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر باطل دو کام کرتا ہے، پہلے وہ حق کو بدنام کرتا ہے، پھر وہ حق کو دبانے کے لیے طاقت سے کام لیتا ہے۔ ان سرداروں نے رومن حکمرانوں کے کان بھرے، یہ لوگ بغاوت کرا رہے ہیں، یہ لوگ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ الزام جھوٹ تھا، مگر تلوار کو جھوٹ اور سچ سے فرق نہیں ہوتا، تلوار صرف حکم مانگتی ہے۔ روایت اور تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب حکمرانوں کی بدعملی اور ظلم کے خلاف حق بولا تو انہیں قید کیا گیا اور پھر ان کی شہادت کا سلسلہ چلا۔ شہر پر خاموشی چھا گئی، لوگوں کے دل لرزے، اور پھر نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ بیت المقدس کی فضا میں سازش پلنے لگی، چہروں پر تقوی کا لباس اور دلوں میں حسد۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اب دین کو اپنی کرسی بچانے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ نبی زندہ رہا تو لوگ ہماری بات سننا چھوڑ دیں گے، ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، ہماری عدالت، ہمارا نظام سب بکھر جائے گا۔ پھر قلم اٹھا، مہر لگی اور فیصلہ لکھ دیا گیا، قتل۔ جب نفس کو طاقت مل جائے اور ایمان کمزور ہو جائے تو انسان اپنی زبان سے مصلحت کا نام لیتا ہے، مگر اندر سے وہ ظلم کو ہی مصلحت بناتا ہے۔ اس رات کا منظر سوچو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج رات دھوکا ہوگا اور تم میں سے ایک شخص میرے دشمنوں کو راستہ دے گا۔ ساتھیوں کے چہرے بدل گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی قریبی مجلس میں اتنے پاک مقصد کے ساتھ بیٹھے لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، کبھی کبھی دل ایک ساتھ بیٹھتا ہے مگر نیت الگ ہو جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ظاہر میں ساتھی تھا اندر سے کمزور نکلا۔ مال کی لالچ یا جان کا خوف انسان کو کبھی کبھی ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی روح کا سودا کر دیتا ہے۔ وہ شخص اٹھ کر نکل گیا۔ ساتھیوں نے سوچا روکیں، مگر نبی کا لہجہ سکون سے بھرا۔ جو اللہ کے علم میں آ چکا وہ ہو کر رہے گا۔ باہر سے آوازیں آنے لگیں، سپاہیوں کے قدم، دروازہ توڑنے کی دھمک اور لوگوں کی چیخیں۔ ساتھیوں کے دل تیز دھڑکنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، گھبراؤ نہیں، اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے گا۔ یہ یقین نظریات نہیں ہوتا، یہ اللہ کے وعدے پر توکل ہوتا ہے۔ ساتھیوں نے نکلا اور کمرہ پھر خالی سا لگنے لگا، مگر اس خالی پن میں بھی اللہ کی قدرت کا ایک عالم بندھا ہوا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جہاں انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ سپاہی اندر گھسے، انہوں نے سوچا کہ آج رات وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اللہ کا فیصلہ زمین کے فیصلوں سے بلند ہوتا ہے۔ قرآن نے اس واقعہ کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا۔ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی، جو کچھ انہوں نے سمجھا وہ غلط فہمی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جس کو پکڑنے آئے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا،
اور جن پر انہیں یقین تھا کہ ہم نے کام تمام کر دیا، وہ اصل میں اپنی ہی اندھی ضد کا تماشا کر رہے تھے۔ اب سوال اٹھتا ہے، پھر سولی پر کون تھا؟ قرآن کسی شخص کا نام واضح طور پر نہیں بتاتا۔ روایت میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ غدار کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی، کچھ کہتے ہیں کہ کسی اور پر شبہ ڈال دیا گیا۔ مگر ایمان کا مرکز یہ نہیں کہ وہ کون تھا، ایمان کا مرکز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قتل سے بچا لیا اور دشمن اپنے گمان کے ساتھ ہی پھنس گیا۔ اس قصے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے لباس میں چھپاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خطرہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بغاوت ہے، پھر وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، پھر وہ سچ بولنے والوں کو الگ کرتا ہے، پھر وہ ان پر تہمت لگاتا ہے، اور جب اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر خون۔ مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ حق دب سکتا ہے مگر بجھ نہیں سکتا۔ جس نے حق کے لیے قدم اٹھایا، اللہ اس کا ذکر زندہ رکھتا ہے، اور جو حق کو دبانے نکلا، اللہ اس کی چالاکی کو اسی پر پلٹ دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں۔ حواری بھی انسان تھے، ان پر بھی خوف آیا ہوگا، انہیں بھی درد ہوا ہوگا، ان کے دل بھی لرزے ہوں گے، مگر ان کے لیے سب سے بڑی تسلی یہ تھی کہ نبی نے کہا، اللہ مجھے بچا لے گا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سبب چھوڑ دے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان سبب اپنی حد تک اپنائے مگر دل اللہ پر جما دے۔ اس رات اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا کہ جب وہ بچانا چاہے تو سپاہی، عدالت اور سازش سب بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ فتنوں کا دور ہوگا، دجال کا فتنہ اٹھے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے حق غالب ہوگا۔ یعنی رف صرف اس رات کا بچاؤ نہیں تھا، یہ آنے والے وقت کا ایک حصہ تھا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے فیصلے کو وقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایک رات کی حفاظت صدیوں کی رہنمائی بن جاتی ہے۔ تو جب بھی تم ظلم کا دباؤ دیکھو، جب بھی تمہیں لگے کہ سچ بولنا مہنگا پڑ جائے گا، جب بھی تمہیں لگے کہ طاقت والے ہمیشہ جیت جاتے ہیں، بیت المقدس کی اس رات کو یاد کر لینا، جس رات لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی منزل پا لی، مگر اصل میں وہ اپنی غلط فہمی کا جنازہ اٹھا رہے تھے، جس رات سولی پر گمان لٹکا اور آسمان کی طرف حقیقت بلند ہو چکی تھی، جس رات انسان نے اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر سے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہی وہ بات ہے جو مومن کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ فیصلے زمین پر لکھے جا سکتے ہیں مگر ان پر مہر آسمان سے لگتی ہے۔ ظلم اپنی حد تک جا سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت اور حکمت کی حد نہیں۔ جو حق پر قائم رہے اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دلیل کی صورت، کبھی حفاظت کی صورت، کبھی دشمن کی سازش کو بے نقاب کر کے۔ اس رات کا پیغام یہی ہے، حق کا ساتھ دینا مشکل ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ساتھ مل جائے تو مشکل نام کی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس پیغام کو سمجھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے بھی اللہ کے سامنے کمزور ہوتے ہیں۔ لوگ چاہے جتنا شور مچا لیں، سچ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور جو لوگ حق کو روکنے نکلے تھے ان کے ہاتھوں سے حق نکل گیا۔ بنی اسرائیل کی اس رات نے یہ سکھا دیا، جب اللہ اپنے نبی کی حفاظت کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر بھی اس ارادے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچ کی راہ پر چلے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔